सामीन हाजरीन आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस के नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त इतनी आहिस्तगी से गुजरता है कि एहसास ही नहीं होता, लेकिन ये गुजरता वक्त हर शय को अपना शिकार करता हुआ चलता है, यानी हर शय को मुतासिर करता हुआ चलता है। दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है जो इस गुजरते वक्त से मुतासिर न होती हो। ये वक्त जो बीत रहा है अपनी नक्श सब्त करता चल रहा है। जाहिर है कि ये महीना यानी कि अगस्त का महीना हमारी कौमी जिंदगी में खास अहमियत का हामिल है। 15 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क और एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हमने अपने आप का वजूद कायम किया। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हम दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए और तब से लेकर आज तक हम जमहूरी मुल्क की हैसियत से तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं और तरक्की की नई नई मनाजिल तय कर रहे हैं। जाहिर है कि हमारे पॉलिसी साजों ने हमेशा कोशिश ये की है कि ऐसी पॉलिसियां मुरतब की जाएं जिससे एक आम आदमी तक तमाम फायदे पहुंच सकें। बहरहाल दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं फिलहाल खबरों की अहम सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखुलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे मिजाज हैं आप सबके? मैं भी अच्छी हूँ। आज का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब सबसे पहले हम जानेंगे कि पिछले 24 घंटों में यानी कल रात की अहम सुर्खियाँ आप तक पहुँचाई थी और अब तक क्या कुछ नया हो चुका है, क्या है अब तक की अहम खबरें। आइए नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत माली इमदाद की सहूलत की शुरुआत की। ये फंड ज़राती शोबे में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की करेगा मदद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 101 मसनूआत की दरामदगी पर रोक का किया ऐलान। बिहार, आसाम, कर्नाटक और केरल में सैलाब का कहर जारी। मुकामी इंतजामिया मुतासरा लोगों को पहुंचा रही है राहत। आज मुल्क में भारत छोड़ो की 77वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के एक कोविड के अस्पताल में आग लगने से 10 मरीज हलाक। वजीर आला ने दिए हादसे की जांच के अहकामात। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7,19,364 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। अमेरिका के वजीर दिफा ने कहा कि इस साल नवंबर तक अफगानिस्तान से 5,000 अमरीकी फौजी हो जाएंगे वापस। तो ये थी अब तक की खास खबरें। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। ये तो थी वो बातें जो जानना जरूरी है। इसके अलावा और भी खास बात होती है जो आप तक पहुंचाना जरूरी होता है, वो होती है सेहत के हवाले से डॉक्टर की सलाह। तो चलिए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर हामिद अशरफ है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ काम करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। और मैं आप लोगों से आज डायबिटीज़ और कोविड-19 के बारे में कुछ अपने ख्यालात रखूंगा। उसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि शुगर वाले मरीज़ों को कितना ख़तरा है इस बीमारी से, उसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, दवाइयाँ कैसे खानी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जो है हम लोग गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये है कि ये जो बीमारी कोविड-19 ये एक वबा है और सारी दुनिया में ये फैल चुकी है और अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है, फैलती जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे बचने के तदबीर जो हमें बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करें और जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट जो हमें मशवरा दे रही है, जो सलाह दे रही है, उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को भी बचाए रखें और अपने सोसाइटी को और अपने मुल्क को भी इससे बचाएं। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कोविड-19 होने का ख़तरा डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को ज़्यादा होता है? तो इसका जवाब ये है कि अब तक जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि कोविड-19 होने का ख़तरा डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा नहीं होता है। अलबत्ता अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर ये बीमारी डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो ज़्यादा सीवियर प्रेजेंटेशन होता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को, और उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है और मौत का ख़तरा भी बाकी लोगों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन जो स्टडीज़ की गई इसमें यह भी पाया गया कि जिन लोगों की शुगर अच्छे से कंट्रोल थी उसमें
مرنے کا خطرہ جو ہے آلموسٹ اتنا ہی تھا جتنا کہ باقی بغیر ڈائبٹیز والے لوگوں کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا پرہیز کرنا چاہیے، شوگر والے مریضوں کو کیا کیا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شوگر والے مریضوں کو کوئی الگ سے پرہیز نہیں ہے، جو پرہیز باقی لوگوں کو، جو پریکاشنس باقی لوگوں کو کرنا ہے، سیم پرہیز شوگر والوں کو بھی کرنا ہے۔ البتہ شوگر والوں کو یہ خیال کرنا ہے کہ بھئی باہر نہ نکلیں جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو کوئی۔ شوگر والے مریض، خاص کر جو لوگ بوڑھے ہیں اور جن کی وزن زیادہ ہے، تو ان کو زیادہ سیویئر بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر ہی رہیں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں، اور جو فزیکل ڈسٹینس ہوتی ہے اس کو تھوڑا مینٹین رکھیں۔ کھانسی بلغم وغیرہ اگر آئے تو آدمی جو ہے منہ کو ڈھانک لے، چاہے کپڑے سے ڈھانکے یا ٹیشو سے ڈھانکے، یا کچھ نہ ملے تو کم سے کم اپنے کوہنی وغیرہ سے ہی ڈھانک لینا چاہیے۔ اور بار بار اپنے ہاتھوں کو، جب بھی کوئی چیز باہر سے آئیں، کہیں سے آئیں، تو بار بار اپنے ہاتھوں کو جو ہے انسان کو دھوتے رہنا چاہیے۔ جو نارمل سوپ ہوتا ہے اس سے بہت اچھی طریقے سے ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ 20 سیکنڈ کے لیے جیسے بتاتے ہیں، ویسے آدمی کو اپنے ہاتھ فریکوینٹلی دھوتے رہنا چاہیے۔ اور شوگر والے مریضوں کو اس لاک ڈاؤن میں ضروری ہے کہ اور زیادہ پرہیز سے رہیں، کھانے پینے میں بد احتیاطی نہ کریں۔ جن چیزوں میں شوگر زیادہ ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے۔ ہیلدی بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور فیٹس کا ایک ایڈیکویٹ پروپورشن ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اس میں جو وٹامنس اور منرلس ہوتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں اس میں اناج والی چیزیں بہت زیادہ نہ ہوں۔ اناج جن چیزوں میں ہوتا ہے جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے اور نمکین ہے، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، اس میں یہ چیزیں جو ہے آدمی کو زیادہ مقدار میں نہیں لینا چاہیے، اور روز اپنے کھانے میں جو ہے تازہ سبزی، ہری سبزیاں اس کو لینا چاہیے۔ اور ڈائبٹیز والے مریضوں کو پھل بھی کھانے چاہیے۔ جو موسم کے پھل ہیں وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایک سرونگز کہتے ہیں کہ 60 سے 70 گرام ایک ٹائم میں کوئی سا بھی پھل جو ہے آپ لے سکتے ہیں، اور دن میں 2-3 سرونگ ایسی آپ لے سکتے ہیں۔ اور پروٹینز کے لیے جو ہے آدمی کو دال میں پروٹین ہوتا ہے، پنیر میں پروٹین ہوتا ہے، سویابین میں ہوتا ہے، گوشت میں ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی آدمی کو، انڈے میں ہوتا ہے پروٹین، یہ ساری چیزیں انسان کو لینی چاہیے۔ لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں تیل کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ نہیں، تیل چربی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فیٹس اگر زیادہ لیں گے تو اس سے پھر جو ہے آدمی کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز کا کیا کریں۔ ایکسرسائز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بھی بیٹر بناتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے۔ تو جو بھی ایکسرسائز پاسبل ہو، انڈور پاسبل ہو یا آؤٹ ڈور پاسبل ہو، کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ایکسرسائز ہے، یوگ ہے، یہ آدمی کو کرنا چاہیے، اور اس میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ اگر پہلے آدمی ایکسرسائز کرتا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیا جائے گا تو اس کے شوگر کے بڑھنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ اور ویسے ہی جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہیں، ان دوائیوں کو اپنے ٹائم سے لینا چاہیے، اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ نہ کریں۔ اور سپلائی چین میں تھوڑی بہت پرابلم ہے، دوائیاں کبھی کبھی آسانی سے نہیں ملتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈائبٹیز والے مریضوں کو اپنے دوائیوں کا تھوڑا ایکسٹرا اسٹاک رکھیں تاکہ دوائی ڈسکنٹینیو نہ ہو پائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں کہ اپنے اوپر تھوڑا دھیان رکھیں کہ شوگر زیادہ یا کم ہونے کی جو علامت ہوتی ہے وہ تو ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے۔ شوگر جیسے کم ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، ایسی صورت میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، تھر تھراہٹ ہوتی ہے، یا اگر سونے کے دوران اگر جو ہے ہائپوگلائسیمیا ہو گیا تو اس میں انسان کو خواب آ سکتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہے تو اس میں بہتر ہے کہ آدمی اپنی شوگر جو ہے فریکوینٹلی چیک کرے، اور اگر شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ ڈھونڈنے کی بھئی کس وجہ سے کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں شوگر کم ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا ہے یا کھانا کم کھاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو پہلے اپنے کھانے کے طریقے کو، اپنے ٹائم کو، اور جو کوانٹٹی کھا رہا ہے اس کو ٹھیک کرے۔ لیکن اگر کھانا صحیح طریقے سے کھا رہا ہے اس کے بعد بھی شوگر کم ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کرے اور اپنی دوائی کو پھر اس کے حساب سے ماڈیفائی کرائے۔ اور جو شوگر زیادہ ہونا جس کو کہ ہم ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، ویسی کنڈیشن میں آدمی کو پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، گلا سوکھنے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے، وزن کم ہو سکتا ہے، بھوک زیادہ لگ سکتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی آدمی اپنے شوگر کو چیک کرے
اور پھر جو ہے اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے ان سے مل کے جیسے بھی پاسبل ہو اپنے دوائیوں کو موڈیفائی کرے اپنے حساب سے اور جب بھی کسی ڈاکٹر کو فون کریں تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی دوائیاں ہیں اس کا نام آپ نوٹ کر لیں، اور جو بھی ریسنٹ حال فی الحال کی جو شوگر کی رپورٹس ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ڈاکٹر کو جب آپ فون کریں گے تو سب سے پہلی چیز وہ یہی پوچھیں گے کہ دوائیاں کیا کھا رہے ہیں اور شوگرز کیسی چل رہی ہیں۔ اور اگر شوگر والے مریضوں کو کھانسی ہوتا ہے، زکام، نزلہ ہے، بخار ہے، اور خاص طور پہ اگر سانس پھول رہی تو ایسی کنڈیشن میں فوراً جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ان سے صلاح لیں، اور اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں گے اور جلد ہی انشاءاللہ اس بیماری سے ہم لوگ اوورکم کریں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آزادی کی تحریک میں اردو شاعری نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاعری کا کام ویسے بھی ذہن سازی کا ہے، وہ رومان پرور شاعری ہو تو ذہن میں رومانیت پروان چڑھتی ہے، وہ وطن سے محبت کی شاعری ہو تو عشق وطن سر چڑھتا ہے، اور اگر محبوب سے عشق کا مرحلہ ہو تو یقیناً بہت سے پیکر ذہن میں تراشے جاتے ہیں۔ بہرحال شاعری کوئی سی بھی ہو یقیناً ذہن سازی کا کام کرتی ہے، ہماری سوچ کو فروغ دیتی ہے اور ہمیں نئے نئے زندگی کے زاویوں سے متعارف کراتی ہے۔ فی الحال پیش خدمت ہے کلام شاعر، اور آج کے ہمارے شاعر ہیں نوجوان لب و لہجے کے مستحکم شاعر جناب شاہد اخلاق سہسوانی۔ غزل کا مطلب ملاحظہ کیجیے۔ عرض کیا ہے کہ کل بھی مدھم تھی آج بھی کم ہے، کل بھی مدھم تھی آج بھی کم ہے، میرے حصے میں روشنی کم ہے۔ کل بھی مدھم تھی آج بھی کم ہے، میرے حصے میں روشنی کم ہے۔ شعر یوں ہے کہ اس نے مانگی ہے بارشوں کی دعا، اس نے مانگی ہے بارشوں کی دعا، جس کے لہجے میں تشنگی کم ہے۔ اس نے مانگی ہے بارشوں کی دعا، جس کے لہجے میں تشنگی کم ہے۔ اور کیا کوئی کام ہے انہیں مجھ سے، کیا کوئی کام ہے انہیں مجھ سے، آج کچھ ان کی برہمی کم ہے۔ کیا کوئی کام ہے انہیں مجھ سے، آج کچھ ان کی برہمی کم ہے۔ اور شعر یوں بھی ہے کہ زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ زندگی کم ہے۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ زندگی کم ہے۔ جھونک دی جگنوؤں نے جان اپنی، جھونک دی جگنوؤں نے جان اپنی، آپ کہتے ہیں روشنی کم ہے۔ جھونک دی جگنوؤں نے جان اپنی، آپ کہتے ہیں روشنی کم ہے۔ اور آخری شعر اس غزل کا عرض کیا ہے کہ جس کی خاطر سجائی ہے محفل، میری محفل میں ایک وہی کم ہے۔ جس کی خاطر سجائی ہے محفل، میری محفل میں ایک وہی کم ہے۔ شکریہ۔ تو دوستو، کلام شاعر بھی ہو گیا، ڈاکٹر کی صلاح بھی ہو گیا، اور پروگرام کی کچھ اور سیگمنٹ کے ساتھ آئیے رخ کرتے ہیں سبیحہ فضل کا، جو منتظر ہیں کہ کب میں مائک ان کے حوالے کروں۔ سامعین، آج ہندوستان چھوڑو تحریک کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 9 اگست سن 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک کی چنگاری پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اور جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے بار بار یہ تمام باتیں، ان تمام تحریکوں کے بارے میں پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی پروگرام منعقد بھی کیے جاتے ہیں، تو تھوڑی بہت معلومات سبھی کو رہتی ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ویسے تو بہت ساری تحریکیں رہیں آزادی کی، لیکن ہندوستان چھوڑو تحریک کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے غیر ملکی سامراج کو، انگریزی سامراج کو گویا ہلا کر رکھ دیا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا تھا؟ آخرکار 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا تھا۔ اب یہ گاندھی جی کے نمائندگی میں یہ تحریک چلائی گئی تھی، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، ممبئی کا گوالیا ٹینک، جہاں ہندوستان چھوڑو تحریک کا اعلان کیا گیا تھا۔
وہاں مہاتما گاندھی نے اس تحریک کی شروعات کرتے ہوئے ایک زبردست تقریر کی تھی جس کا بجلی کا سا گویا اثر ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایک منتر ہے، چھوٹا سا منتر جو میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے دل میں اسے بسا لیجئے اور آخری سانس تک اس کا اظہار کرتے رہیے، اور منتر ہے کرو یا مرو۔ یعنی یہ نعرہ مہاتما گاندھی نے دیا تھا کہ یا تو ہم ہندوستان کو آزاد کرائیں گے یا اس کوشش میں اپنی جان دے دیں گے، لیکن غلامی کی زندگی اب منظور نہیں ہے۔ اور سال 1939 اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی، اور جنگ کے کیا نتائج تھے وہ بھی ہم سب واقف ہیں کہ بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ ایسے میں ہندوستان میں کرپس مشن آیا جو اپنی تجاویز تھیں ہندوستانیوں کے لیے وہ ہندوستانیوں کو منظور نہیں تھی، اور اس طرح سے یہ کرپس مشن ناکام ہو گیا تھا کیونکہ اس میں جو وعدے کیے گئے تھے ہندوستانیوں سے وہ ہندوستان کے لوگوں کو پسند نہیں تھے، تو اس طرح یہ ناکام ہو گیا۔ ایک بڑی تحریک کی البتہ یہاں پر شروعات ہو گئی جس کی زمین کافی پہلے سے تیار ہو رہی تھی، اور 9 اگست یعنی آج ہی کے دن یہ باقاعدگی سے یہ تحریک شروع ہو گئی تھی، اور ممبئی کے گوالیا ٹینک میدان میں لوگوں نے پوری طرح سے اس تحریک کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ 8 تاریخ کو یہ اجلاس ممبئی کے گوالیا ٹینک میں ہوا، اور یہاں پر اس تحریک کی شروعات ہوئی، اور 9 اگست کی صبح جو بھی بڑے بڑے ہمارے لیڈران تھے، محبان وطن تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انگریزوں کی یہی ہمیشہ پالیسی بھی رہی تھی، لیکن ان کی گرفتاری سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس تحریک کی نمائندگی اس کے بعد طلباء نے کی، مزدوروں نے کی، کسانوں نے کی، الگ الگ میدانوں سے جڑے لوگوں نے کی، عام جنتا اس کے ساتھ جڑ گئی تھی، اور شہر شہر گاؤں گاؤں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک زور پکڑنے لگی تھی۔ اسی تحریک کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں پروگرام تاریخ ساز کے تحت ایس ایم ذکی کی زبانی یہ تقریر بھارت چھوڑو تحریک، آئیے سنیں۔ بھارت چھوڑو تحریک ہندوستان کی جنگ آزادی کا نقطہ عروج تھی۔ کرپس مشن کی ناکامی نے ملک میں بے اطمینانی کی ایک لہر دوڑا دی۔ گاندھی جی نے جب کہا کہ برٹش لوگ ہندوستان کو یا تو بھگوان کے بھروسے چھوڑ دیں یا پھر انتشار کے لیے چھوڑ دیں، تو انہوں نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ گاندھی جی نے کانگریس پر اس بات کے لیے زور دیا کہ وہ یہ مانگ کرے کہ برٹش لوگ فوراً ہی بھارت کو چھوڑ دیں۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ برطانوی سرکار کو کس طرح کی ناخوشگوار صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے کھلم کھلا عدم تشدد پر مبنی انقلاب کی آواز بلند کی۔ 14 جولائی 1942 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک تجویز پاس کی جس میں ہندوستان میں برطانوی حکمرانی اور نظم و نسق کو فوراً ختم کرنے کی ضرورت بتائی گئی۔ یہ تجویز بھارت چھوڑو تجویز کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس تجویز سے پورے ملک میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی۔ برٹش سرکار نے کئی سرکولر جاری کیے اور صوبائی سرکاروں کے نام خفیہ چٹھی لکھی کہ وہ کانگریس کو بدنام کرنے اور ان کی تحریک کو دبانے کے لیے تیار رہیں۔ 8 اگست 1942 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے بمبئی میں ایک اجلاس کیا اور بھاری اکثریت سے اس تجویز کو پاس کیا۔ اس کے مطابق آزادی کے ناقابل تنسیق حق کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عدم تشدد کا راستہ اپناتے ہوئے جدوجہد شروع کرنی تھی۔ گاندھی جی سے اس انقلابی قدم کی قیادت کرنے کی درخواست کی گئی۔ گاندھی جی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا منتر دیتا ہوں، اسے آپ اپنے من پر لکھ لیں اور آپ کی ہر سانس میں اس کی آواز آنی چاہیے۔ یہ منتر ہے کرو یا مرو۔ اپنی کوشش میں ہم یا تو آزاد ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ اس لمحے کے بعد ہر مرد یا عورت اپنے کو آزاد سمجھے اور یہاں تک کہ کام بھی اسی طرح کرے جیسا کہ آپ آزاد ہیں اور اس سامراجیت کی غلامی میں اب نہیں ہیں۔ 8 اگست کی رات کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی بیٹھک میں اپنے آخری خطبے میں گاندھی جی نے کہا کہ تحریک شروع کرنے سے پہلے وہ وائسرائے کو ایک خط لکھیں گے اور اس کے جواب کا انتظار کریں گے۔
لیکن سرکار نے خط لکھنے سے قبل ہی تحریک کو کچلنے کے لیے دیش بھکتوں کو دبانے کی کارروائی شروع کر دی۔ اس رات کو کونسل میں گورنر جنرل نے ایک تجویز جاری کی جس میں کہا گیا کہ کانگریس کی مانگ کو تسلیم کر لینے سے ملک میں داخلی طور پر بدامنی اور انتشار پھیل جائے گا اور آزادی دلانے کا عمومی مقصد پس پشت پڑ جائے گا۔ 9 اگست کو صبح سویرے ہی سبھی بڑے لیڈروں کو، جن میں گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد شامل تھے، گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا گیا۔ ملک بھر میں اس غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ گاندھی جی نے کرو یا مرو کا جو منتر دیا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں گہرائی تک پہنچ چکا تھا اور وہ سرکار کے خلاف حکم عدولی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد چند مہینوں کے دوران نہتے لوگوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کے خلاف جدوجہد کی۔ بمبئی، کلکتہ، دلی، پٹنہ اور احمد آباد جیسے بڑے شہروں میں ہڑتالوں، جلوسوں، جلسے وغیرہ کی شکل میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ پولیس اور فوج نے اس تحریک کو انتہائی وحشیانہ طریقے پر دبانے کی کوشش کی۔ لوگوں کی اندھا دھند گرفتاریاں کی گئیں۔ برطانوی فوج کی 57 بٹالینز اور پولیس نے پاگل پن کے طریقے پر لوٹ مار کی اور آگزنی کی وارداتیں ہوئی۔ بسوں وغیرہ میں جاتے ہوئے مسافروں کو اچانک اتار کر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ 1942 کے آخر تک 60,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس تشدد کے سبب یہ تحریک گاؤں میں بھی پھیل گئی۔ وسط اگست سے بھارت چھوڑو تحریک بہار، مشرقی اتر پردیش، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی پھیلتی گئی۔ اب یہ بغاوت کی شکل میں تھی۔ کسانوں نے بہت سے علاقوں میں قومی سرکاریں قائم کر لی، حالانکہ ان میں سے زیادہ دنوں نہیں چل پائیں۔ اس تحریک نے برطانوی سرکار کی جڑیں ہلا دی، لیکن اس تحریک کی خبروں کو دنیا سے چھپانے کے لیے خبروں پر سینسر لاگو کر دیا گیا۔ یہ تحریک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بحیثیت مجموعی ہندوستانی عوام کی اجتماعی کوشش تھی۔ اس تحریک نے ہندوستان کے عوام کو قومی ایکتا کے بندھن میں باندھ دیا۔ اس نے ان طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی جنہوں نے لوگوں میں پھوٹ ڈال رکھی تھی۔ جدوجہد آزادی کی اس تحریک کی بنیاد ہندوستانی جذبہ قومیت پر تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسے تمدن کی آبیاری کے لیے تھی جس میں مختلف مذاہب کا آپسی تال میل، مختلف زبانوں اور رسم و رواج نیز عقائد کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے۔ اس تحریک کو محض غیر ملکی سامراجیت سے آزاد ہونے کی تحریک ہی کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ جدید ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھنے والی تحریک تھی، جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نقیب تھی اور جو خالص سیکولر بنیادوں پر پروان چڑھی، کیونکہ ہندوستان مزاجن سیکولر ہے جس میں ہمیشہ سے اخذ و جذب کی صلاحیت بدرجہ عدم رہی ہے۔ بھارت چھوڑو تحریک نے ہمالیہ سے کنیا کماری تک سبھی صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے قبل کوئی بھی تحریک آزادی اتنی وسیع رقبے پر ایک ساتھ نہیں چل پائی تھی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستانی عوام کا کوئی بھی طبقہ، مسلمان، دلت یا ریاستوں کے عوام غیر ملکی اقتدار کو جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ملک کے زیادہ تر حصوں میں قانون اور نظم و نسق بگڑ جانے اور عوام کے ذریعے متوازی حکومت قائم کر لینے کی کارروائیوں نے محسوس کرا دیا کہ انگریز بہت دنوں تک ہندوستان کو اپنے شکنجے میں نہیں رکھ سکتے۔ سردار پٹیل نے کہا، برطانوی راج کی تاریخ میں ہندوستان میں اتنے وسیع پیمانے پر اس سے پہلے اتنی بڑی تحریک کبھی سامنے نہیں آئی۔ جس طریقے سے لوگوں نے اس کے تئیں رد عمل ظاہر کیا، اس جذبہ آزادی پر ہمیں فخر ہے۔ دیش اپنا دھرم ہے، ایمان ہے، اور اپنی دیش ہی سے شان ہے۔
دھرم ہے ایمان ہے اور اپنی دیش ہی سے شان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے اور اپنی دیش ہی سے شان ہے جان اپنی دیش پر قربان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے جان اپنی دیش پر قربان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے کرشن کی دھرتی کے تاروں کی قسم کرشن کی دھرتی کے تاروں کی قسم گنگناتے آبشاروں کی قسم دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے جان اپنی دیش پر قربان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے اور اپنی دیش ہی سے شان ہے دیش کی خاطر ہزاروں غم سہے ہر مصیبت میں لگائے دیش کی خاطر ہزاروں غم سہے ہر مصیبت میں لگائے اور انگاروں پر ہم چلتے رہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے جان اپنی دیش پر قربان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے اور اپنی دیش ہی سے شان ہے جان اپنی دیش پر قربان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے دیش اپنا دھرم ہے ایمان ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ ہر روز کی طرح ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے اور مشورے لکھنا نہ بھولیے گا. آئندہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اجازت لینے سے پہلے وہی چند باتیں. اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، گھروں میں رہیے، اپنوں کے پاس رہیے اور ہاتھ برابر دھوتے رہیے. فی الحال تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.